वेलकम बैक। अदलिया की कुछ काली भेड़ें बानी को रिलीफ देने पर तुली हैं। नून लीग की जनरल काउंसिल से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आज मशवरे हो रहे हैं किसी तरह बानी पीटीआई की जमानत हो जाए। अदलिया से दरखास्त करता हूं, मेहरबानी करें। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो जज होगा न कोई सियासतदान। वजीर आजम ने कहा, बानी पीटीआई ने लंदन में बैठकर फौज और शहीदों के लिए जहर उगला, कोई और होता तो जबान काट देता। इनमें से अक्सरियत पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़े इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। किस तरह इसको जमानत पर रहा करके तमाम जुराएं खत्म कर दिए जाएं। अदलिया से, अदालत उज़्मा से ये कहता हूँ, मेहरबानी करके पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा। 2017 और 18 में इमरान नियाजी हवारियों के साथ मिलकर पहले उससे दुपट्टे पहनवाए और बाद में इलेक्शन में झूठू करवाया, ना हरवा सके तो आखिरी रात डब्बे बदल दिए। लंदन में बैठकर पाकिस्तान की फौज और शहीदों के बारे में जो आपने जहर उगला था, कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। हम तुम्हारी साजिशों को अपने पाँव से रोक देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। नवाज शरीफ का पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद पहला खिताब। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, लंदन में एक जर्नैल, बानी पीटीआई और कनाडा से आए मौलवी मिले। ये सब लंदन से पाकिस्तान वापस आए और धरना शुरू हुआ। मुझे कहा गया इस्तीफा दो वरना वो हशर करेंगे कि याद रखोगे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम का कहना था, हम तीसरी कुव्वत को आने देंगे। बानी पीटीआई बताएं, क्या तीसरी कुव्वत आप नहीं थे? अगर आप नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ ने दावा किया, बानी पीटीआई पर मुकदमे सच्चे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर करार देता है। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। जर्नलिस्ट हैं मुबशर लुकमान साहब, वो कहते मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था, होटल का बिल भी मैंने दिया। जर्नैल साहब थे, मौलाना साहब आए थे कनाडा से, इमरान खान थे, चौधरी परवेज लाई थे। प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करना है। धरने दिए आके मेरे पास एक बंदा भेजा गया, नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दें और घर जाएं, वरना आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। फिर वो मौसूफ ये कहते हैं, जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, तीसरी फोर्स को अलाउ किया। तीसरी फोर्स हमें लगा शायद डिलीवर कर सकती है। वो सिस्टम पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर जाने को तैयार। इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने धरना हो रहा है, कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे। तो किसकी वहाँ पर यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र। तो 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं है। इससे ऐसा कोई बंदा उस वक्त होता तो कहता जी ठीक है जनाब, बिल्कुल माई बाप $5 अरब दें, कौम को भैंस खुद संभाल लूंगा, धमाके हम नहीं करेंगे। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं। कौन सा ऐसा केस है जो गलत है, जो झूठ है? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी सब पर बात करेंगे। अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक वज़ीर आज़म 2014 के धरने को याद कर रहे हैं और आपका भी हवाला दिया उन्होंने कि आप कनाडा से आए और बानी पीटीआई जो हैं वो और एक जर्नैल लंदन में मिले थे। क्या ये मुलाकात हुई थी? लंदन प्लान इसी तरह है जिस तरह बयान किया जा रहा है? और क्या जनरल ज़हीर मौजूद थे? कतई तौर पे किसी मुलाकात में जनरल ज़हीरुल इस्लाम मौजूद नहीं थे। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, किसी और के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। मेरे साथ जनरल ज़हीरुल इस्लाम की कोई मुलाकात लंदन में नहीं हुई। कैटेगोरिकली मैं इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता हूँ और इसे गलत बयानी और झूठी तोहमत करार देता हूँ। नवाज शरीफ साहब को यह वहम हो गया है या कोई शख्स गलत इत्तला उन्हें पहुंचा रहा है, मालूमात को वो दुरुस्त करें। ये इल्ज़ाम उन्होंने दूसरी बार लगाया है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम
یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی جنرل یا کوئی بھی آفیسر مجھ سے کبھی بھی نہ لندن میں نہ کینیڈا میں قطعی طور پہ کہیں نہیں ملا. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مبشر لقمان حوالہ دیتے ہیں کہ وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، بل بھی انہوں نے دیا، وہ انہیں کوٹ کر رہے ہیں. کوئی ایسی میٹنگ تھی کہ جس میں آپ یہ پوری نیریشن جھوٹ ہے. میں کیٹیگوریکلی مسترد کرتے ہوئے اس کو کذب قرار دے رہا ہوں، جھوٹ ہے. ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں ظہیر الاسلام موجود ہوں یا ایون میں اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا جنرل یا آفیسر، میں علی الاطلاق کہہ رہا ہوں کہ جس میں وہ موجود ہوں، مجھ سے ملے ہوں یا مبشر لقمان بھی موجود ہوں، ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا، جب آپ دھرنے کے لیے آئے تھے تو آپ لندن سے آئے تھے یا کینیڈا سے؟ میں کینیڈا سے آیا تھا. اچھا، اور آپ کی اس سے میں کینیڈا سے وایا لندن، یعنی کینیڈا سے آیا تھا لندن، ایک دن کا اسٹے، پھر لندن سے فلائٹ تھی آن ورڈ کی طرح. اور آپ کی دھرنے سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات ہوئی تھی؟ بانی پی ٹی آئی سے ہوئی، دھرنے سے پہلے کئی ملاقاتیں ہوئی، وہ ہوتی رہتی. لندن میں ہوئی تھی؟ 90s کے زمانے سے ملتے رہے. عمران خان منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ میں آیا کرتے تھے 90s میں، جب انہوں نے پی ٹی آئی بنائی اس کے بعد سے کئی بار مجھے ملتے تھے. دھرنے سے پہلے بھی ملے، لندن میں بھی ملے، اس کے بعد لاہور میں بھی ملے. اس بات میں کوئی انکار نہیں. جو دیگر پولیٹیکل لیڈر ملتے رہے ہیں، میں کنسرن صرف اس پوائنٹ پر ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آفیسر، کوئی جنرل انکلوڈنگ جنرل ظہیر الاسلام مجھ سے کبھی نہیں ملے لندن میں یا لندن کے باہر بھی کسی اور کنٹری میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس دھرنے کے بعد بنیادی طور پر جو سیاسی تحریک تھی یا مزاحمت کا معاملہ تھا، اس میں آپ بنفس نفیس خود موجود نہیں تھے، پاکستان تشریف نہیں لائے، کیا وجہ رہی؟ کون سی؟ جو دھرنے سے پہلے کا دھرنے کے بعد، جب دھرنا ختم ہو گیا اس کے بعد کوئی اسی طرح کی مزاحمتی تحریک یا دیگر معاملات میں آپ بنفس نفیس خود موجود نہیں تھے، کیا وجہ رہی؟ نہیں، میں تو 2018 تک پاکستان بہت عرصہ گزارا ہے. دھرنے کے بعد مزاحمتی تحریک کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. مزاحمتی تحریک سے مراد آپ کس کی؟ پی ٹی آئی کی؟ اور وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی، کوئی احتجاجی تحریک جیسے 2014 میں آپ نے؟ میں 2018 میں نے پاکستان کی پالیٹکس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا جی. اور میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو میں جو کہا میں اس پر اعتماد رکھتا ہوں اور اعتقاد رکھتا ہوں. سو میرا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا، نہ ہے نہ کبھی ہوگا. تو وہاں تحریکیں چلتی رہی ہیں، چلتی رہیں گی، مگر میں کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بنوں گا. جب ایک بار میں نے پاکستان کی پالیٹکس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تو آپ اس پر قائم. اچھا، آئی ایم نو مور پارٹ آف دا پالیٹکس. لاسٹلی آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس میں ایک تہمت لگائی گئی ہے، میں اس حد تک کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے اس اسٹیٹمنٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ سمیت کسی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر کی میرے ساتھ کوئی ملاقات لندن یا کینیڈا سمیت کہیں نہیں ہے. قانونی چارہ جوئی کریں گے نواز شریف کے خلاف الزام لگایا؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. آپ نے آج پوچھ لی بات لائیو نیوز بلیٹن میں نے آپ کو دوبارہ دوہرا دی. چند دن پہلے بھی میں نے اس الزام کو مسترد کیا تھا. آج بات انہوں نے ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. بارہ کے اکاؤنٹ سے افواج کے خلاف ٹویٹر پر گمراہ کن ویڈیو لگائی گئی. شیخ مجیب کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی جیل میں بیٹھ کر انٹرویو دے رہے ہیں. بھارت شادیانے بجا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو تقسیم کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی لڑائی کسی سیاسی جماعت یا ادارے سے نہیں، پاکستان سے ہے. عدالتیں اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ بیٹھ کر انٹرویو بھی چل رہے ہیں، ٹویٹر پہ میسیجز بھی دے رہے ہیں، ویڈیو ٹویٹر پہ لگائی ہے افواج کے خلاف بیہودہ کھٹیا گمراہ کن حقائق پیش کر مجیب الرحمان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے. عمران خان کی لڑائی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، اس کی لڑائی پاکستان سے، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بھارتی میڈیا بیٹھ کر شادیانے بجا رہا ہے. پاکستان میں کوئی شخص ہے جو پاکستانی قوم کو ڈیوائیڈ کرنے میں تلا ہوا ہے. جیلوں میں بیٹھ کر حکومتیں بن رہی ہیں، ٹویٹس ہو رہے ہیں. عدالت اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ کوئی سہولت کاری اس کی کر رہا ہے، جو اس کی ضمانتیں بھی کروا رہا ہے. متنازع سوشل میڈیا مہم کا بانی پی ٹی آئی کو علم ہی نہیں تھا. بانی پی ٹی آئی کا اپنے اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، وہ ہر ویڈیو یا کانٹینٹ کو منظور نہیں کرتے.
1971 والی ویڈیو کو سیاسی تناظر میں دیکھا جائے نہ کہ کچھ اور۔ اس ویڈیو میں سیاسی طور پر 1971 کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نہ خان صاحب نے اس کے کنٹینٹس دیکھے نہ ان کے باقی چیزیں دیکھی ہے، لیکن وہ جو تناظر ہم نے ڈرا کرنا تھا جی کہ 1971 والا موازنہ کرنا تھا وہ پولیٹیکل کنٹیکسٹ میں، ناٹ ادروائز، وہ صرف ہمارا پولیٹیکل کنٹیکسٹ۔ خان صاحب جیل میں ہوتے ہیں، وہ ہر ایچ اینڈ ایوری ویڈیو اور جو کنٹیکسٹ ہے وہ نہیں کچھ ایسے اپروو کرتا۔ کوئی ٹویٹر پہ کچھ دیکھے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی نے کوئی کمپین چلوائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کسی کے خلاف کبھی بھی کوئی بھی کمپین نہیں چلاتی۔ ڈیموکریسی کیسے آگے پھلے بڑھے گی؟ ملک کس طرح بہتری کی طرف جائے گا؟ عوام کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا؟ عدلیہ کیسے آزاد ہوگا؟ پارلیمان کیسے ساورن ہوگا؟ تو اس تناظر میں اس کا مقابلہ تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پھر وفاقی حکومت پر برس پڑے۔ سوابی میں جلسے سے خطاب میں کہا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو بٹن دباؤں گا اور آدھے پاکستان کی بجلی بند ہو جائے گی۔ عوام پر مسلط حکمرانوں کو غریبوں کا کوئی خیال نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل سے ایک کال دی تو عوام سڑکوں پر ہوں گے۔ غریب غیرت گئی نہ مسلمان غیرت گئی نہ پا اسلام غیرت گئی دا بے غیرت دی شیڈنگ پا والے باندھے پلو شیڈنگ پا والے باندھے خالی کا دا یو بٹن میں بند کو نیم پاکستان با باندھی بدماشی با نمانو خان کا کلا کار راہ کو جیل نہ چرا ہوا دو قسم پا خدا حق دا پارا با وضو عمران خان دا پارا با وضو پاکستان دا پارا با وضو۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پر نیب کا چھاپا، القادر یونیورسٹی کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے نیب نے چھاپا مارا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے ذوالقرنین۔ جی بالکل، نیب جو ہے، نیب کے ساتھ اسلام آباد پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، انہوں نے مل کر جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے آفس پر چھاپا مارا ہے۔ کارپوریٹ جو آفس ہے وہاں پر اس وقت بھی جو ٹیم ہے وہ موجود ہے، دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مرکزی دفتر کے مختلف حصوں کی تلاشی جو ہے وہ لی گئی ہے اور جو مین آفس ہے ملک ریاض کا اس کے دفتر میں جانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ جو نیب کے افسران ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو دستاویزات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے یہ بنیادی طور پہ چھاپا مارا گیا ہے اور ابھی بھی جو چھاپا ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام جو کچھ دستاویزات ہیں، کمپیوٹر ہیں، دیگر جو سامان ہے وہ بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ ابھی تک جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا یہ مرکزی دفتر ہے، اس کے بعد ایک بحریہ انکلیو میں بھی دفتر ہے، وہاں پر بھی چھاپا جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے۔ تاہم 3 جو ادارے ہیں، پولیس، پنجاب پولیس، اسلام آباد کی پولیس اور نیب کی ٹیم، ان تینوں نے مل کر یہ کارروائی کی ہے اور ابھی بھی کارروائی کا جو سلسلہ جاری ہے۔ کسی کو نہ تو آنے کی اجازت ہے نہ ہی جانے کی اجازت ہے۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے تفتیش بھی کی گئی ہے، ان سے سوالات بھی کیے گئے ہیں، یہ خاص طور پہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے کہ ان کے جو دستاویزات ہیں وہ کس جگہ پر موجود ہیں، کیا اس دفتر میں ہیں یا بحریہ انکلیو کے دفتر میں ہیں، یہ تمام جو پوچھ گچھ وہ بھی کی گئی ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا دفتر جو ہے وہ سیل کیا ہوا ہے لیکن جو چیزیں ہیں وہ بھی قبضے میں لی گئی ہیں اور مزید کارروائی کو بھی آگے بڑھایا ہوا ہے۔ جی اچھا ذوالقرنین، یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پر یہ کنفرم کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ابھی تک وہیں ہیں اور ان کا 1 پوائنٹر ایجنڈا انہی کاغذات کو حاصل کرنا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی بالکل، نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا جو کیس ہے وہ چل رہا ہے اور اسی حوالے سے ہی یہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ وہ جو دستاویزات ہیں، جو زمین جو ہے وہ ان کی جانب سے دی گئی تھی وہ کس طریقے سے دی گئی تھی اور ان کی، کیونکہ پہلے جب یہ کیس چل رہا تھا انکوائری کے دوران بھی بلایا گیا تھا تو وہ پیش نہیں ہوئے تھے اور دستاویزات بھی جو ہے وہ مانگے گئے تھے، ٹرسٹ ڈیڈ تھی وہ بھی مانگی گئی تھی لیکن اس وقت بھی پیش نہیں کی گئی تھی۔ ان دستاویزات کو حاصل کرنا ہے اور اسی سلسلے میں ہی کارروائی کو آگے بڑھانا ہے اور اسی سلسلے میں جو کارروائی ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ اب جو بحریہ ٹاؤن کا کچھ حصہ ہے وہ اسلام آباد کے حدود میں آتا ہے، اسی طرح کچھ حصہ راولپنڈی کے حدود میں بھی آتا ہے، جبکہ بحریہ انکلیو مکمل طور پہ اسلام آباد کے حدود میں آتا ہے۔ تو اس لیے تینوں جو ادارے ہیں وہ مل کر یہ کارروائی کر رہے ہیں اور وہاں پر جتنا بھی ریکارڈ اویلیبل تھا وہ ریکارڈ جو ہے قبضے میں لے لیا ہے۔ اچھا ذوالقرنین، ہم ایک منظر دیکھ رہے ہیں جس میں دروازہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور توڑ پھوڑ ہوئی ہے؟
جی اب بتایا یہ گیا ہے کہ جو دروازے اندر سے بند تھے ملازمین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جی یہ دروازے بند ہیں, یہاں پر ان کو خدشہ ہے کہ ریکارڈ وہاں پر ہو سکتا ہے, تو ان جو دروازے ہیں ان کو زبردستی جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کی گئی, جس سے لاک وغیرہ ٹوٹے ہیں. تو اندر جو ہے مزید یہی صورتحال جو ہے سننے میں آ رہی ہے, لیکن کیونکہ وہاں پر کسی کو ایکسیس بھی نہیں ہے, ایگزیکٹ انفارمیشن ہے وہ آنے میں بھی تاخیر ہو رہی ہے. اسی وجہ سے جو ابھی تک نیب ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ کارروائی کی ہے اور کچھ جو ریکارڈ ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے, اور کیونکہ دفتر ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور یہ چھاپا جو ہے اب سے تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے پہلے ہی یعنی وہاں ٹیم گئی اور چھاپے کا سلسلہ شروع کیا, اور ابھی تک جو جاری ہے گزشتہ 4.5 گھنٹے ہو چکے ہیں, اور جو لاک نہیں کھل رہے تھے ان کو پھر زبردستی کھولا گیا ہے کہ تاکہ وہاں تک رسائی حاصل کی جائے کہ اگر وہاں پر کوئی ریکارڈ موجود ہے تو وہ دستاویزات حاصل کیے جائیں. اچھا ذوالقرنین, آپ بتا رہے ہیں کہ ورکنگ آورس ختم ہونے کے بعد یہ ٹیم یہاں پر پہنچی, تو ملازمین تو جا چکے ہوں گے یا یہاں پر تھے, اور اگر تھے تو کیا کسی کو حراست میں بھی لیا گیا؟ دیکھیں ابھی تک نیب کی جانب سے اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ ہم نے کسی ملازم کو اریسٹ کیا ہے, تاہم جتنے بھی وہاں پہ ملازم ہیں ان سے تفتیش جو ہے وہ ضرور کی گئی ہے. دستاویزات کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے کہ اس دفتر کو کون چلاتا ہے, یہاں کا ہیڈ کون ہے, یہ تمام جو انفارمیشن ہے وہ ان ملازمین سے لی گئی ہے. ابھی جب ٹیم واپس روانہ ہوگی تو تب جا کے صورتحال کچھ کلیئر ہو سکے گی کہ کتنے افراد کو انہوں نے حراست میں لیا ہے یا پھر ان کو تفتیش کر کے وہیں پر چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ابھی کہنا کچھ قبل وقت ہوگا, تاہم اس وقت بھی جو کارروائی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ٹھیک ہے, کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کارروائی کے حوالے سے نیب کا کوئی آفیشیل ورژن سامنے آیا یا آپ کی کسی سے کوئی بات ہوئی ہو؟ جی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے, ابھی تک نیب کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا, نہ ہی وہ میسیج کا جواب دے رہے ہیں. یہ ہمیں جو اپنے ذرائع سے معلومات ملی ہیں وہ ہم عوام تک پہنچا رہے ہیں. نیب ابھی تک افیشیل طور پہ اپنا کوئی بھی جواب جو ہے وہ نہیں دے رہا ہے. میڈیا کی جانب سے مسلسل رابطہ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کا کوئی جواب جو ہے نہیں دیا جا رہا ہے کہ پرپس کیا تھا چھاپے کا اور اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے, کیا کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا جائے, کیا ریکارڈ جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے وہ بتایا جائے. ابھی تک یعنی سرکاری سطح پہ ہمیں نیب کی جانب سے کوئی بھی جواب نہیں بتایا گیا ہے. یہ ذرائع کے مطابق ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے کیس میں چھاپا مارا گیا ہے اور ان کے جو دستاویزات ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی اچھا ذوالقرنین, اس میں خاص طور پر جو مناظر ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ منور کر رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں اس دفتر میں, ریکارڈ کو چھان بین کر رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ پنجاب پولیس کے اہلکار بھی ہیں اور اسلام آباد پولیس بھی یہاں پر انگیج ہے, نیب ٹیم بھی ہے, تو تمام جو پولیس اہلکار اور افسران ہیں وہ باوردی یہاں پر آئے ہیں, یہ جو سول میں ہیں یہ نیب کے لوگ ہیں؟ جی بالکل, جو سول میں ہیں وہ نیب کے ہی لوگ ہیں, کیونکہ نیب کی اپنی کوئی یونیفارم نہیں ہے, وہ سول میں ہی ہوتے ہیں. باقی جو ہیں باوردی وہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ ہیں, اور کچھ ایسے بھی اہلکار ہیں جو سول وردی میں ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں, کیونکہ پولیس کے اہلکار جو ہیں سول وردی میں بھی ایسی جگہوں پر بھجوا دیے جاتے ہیں. تو ابھی تک جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. بتایا یہی گیا ہے کہ عملے سے جو ہے مسلسل جو پوچھ گچھ ہے وہ جاری ہے, لیکن تاہم کیونکہ جو مین چیز ہے کہ چھاپے کی اصلی جو صورتحال ہے وہ تب سامنے آئے گی جب سرکاری سطح پہ اس کا بیان آئے گا, نیب کی جانب سے کوئی وضاحت آئے گی. لیکن ابھی تک کوئی جو ہے وضاحت نیب کی جانب سے نہیں آ رہی ہے. نیب مسلسل خاموش ہے, ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس قسم کی یہ کارروائی ہے, کتنی گرفتاری ہوئی ہیں, کوئی ریکارڈ قبضے میں لیا ہے. اور اچھا یہ بتائیے گا ذوالقرنین کہ جس طرح سے چھاپا مارا گیا ہے نیب کی جانب سے, اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوئی مثالیں سامنے آئیں گی, ایسی کوئی نظیر رہی ہے کہ نیب کی جانب سے اس طرح چھاپا مارا گیا؟ دیکھیں ماضی میں تو بہت سارے اس طرح کے چھاپے مارے جاتے رہے ہیں, خاص طور پہ جو ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے, اسلام آباد ہو, کراچی ہو, ایون کہ پنجاب میں بھی, بلوچستان میں بھی چھاپے بھی مارے جاتے رہے ہیں, دروازے بھی توڑے جاتے رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سٹیج کے اوپر جب 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے, اس سطح پہ ریفرنس دائر ہو چکا ہے. اس سطح پہ ہم نے کبھی نہیں دیکھے کہ جو نیب کی جانب سے چھاپے مارے گئے ہوں. یہ جب انکوائری ہوتی ہے اس وقت, یہ انویسٹیگیشن اس وقت گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, چھاپے بھی مارے جاتے ہیں, کیونکہ وہی سارے ایویڈنس ہوتے ہیں
جو ریفرنس کا حصہ بنائے جاتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے واقعی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالقرنین، ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن کے دفتر پر چھاپہ مارا گیا ہے. گزشتہ روز ہی جو آرڈیننس ہے نیب ترمیمی، اس میں مزید ترامیم کی گئی ہیں اور 14 روز سے اب بڑھا کر اس کو 40 روز کا ریمانڈ کر دیا گیا اور آج کے دن یہ کارروائی بھی نظر آ رہی ہے. ذوالقرنین حیدر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ویلکم بیک. کوئٹہ میں ویژول آرٹسٹ نے پہاڑ کو کینوس بنا لیا. زمان بلوچ کنکریاں چن کر کوہ چلتن پر تصویریں بناتے ہیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں منظور احمد. بلوچستان کا ویژول آرٹسٹ زمان بلوچ کوئٹہ کے مغرب میں واقع چلتن نیشنل پارک کے آغوش میں پہاڑ پر تصویریں نقش کرتا ہے. لکڑی کے کوئلے سے پہلے ڈرائنگ بناتا ہے. برش اسٹروکس کی بجائے کنکریوں کا استعمال کرتا ہے. ایک ایک کنکر کو چلتن کے دامن سے چن کر کمال مہارت سے سیمنٹ کے ذریعے پہاڑ پر نصب کرتا ہے. پبلک آرٹ ہے یہ، ایک لوگوں کے لیے. اگر میں اس کو یہاں سے پہاڑوں کے بیچ کہیں دور لے جاؤں گا تو شاید کوئی اس پہ نہ آ سکے. کرخسا کے مقام پر کوئی چلتن پر زمان بلوچ نے کم و بیش 40 فٹ بلندی تک 30 سے زائد تصاویر نقش کیے ہیں، جن میں میرگڑھ سے ملنے والے آثار قدیمہ سواستی کا، ساحلی پٹی کی نایاب مچھلیاں، مارخور اور معدوم ہونے والے دیگر جانوروں کی تصاویر شامل ہیں. نوجوان آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ وہ یہ محنت پہاڑوں کے تحفظ میں اپنا حصہ ڈالنے اور نوجوانوں کو روایتی اسٹوڈیو سے باہر کام سکھانے کے لیے کر رہا ہے. میرا پلان یہ ہے کہ میرے ساتھ IIT یونیورسٹی ہے، بلوچستان یونیورسٹی ہے، وومین یونیورسٹی ہے، تو ان سے میں اپنے لیے ایز اے والنٹیئر بچوں کو لوں گا جو آنے والے تھیسس کے ہوں گے. یہ سب نقش کرنے میں زمان بلوچ کو 3 سال لگے ہیں. جب بھی وقت ملے وہ یہاں آ کر کام کرتا ہے. زمان بلوچ چاہتا ہے کہ حکومت پہاڑ کے اس دامن کو محفوظ بنائے تاکہ کوئی اس کی محنت کو نقصان نہ پہنچا سکے. کیمرہ مین حبیب اللہ کندرانی کے ساتھ منظور احمد، ARY نیوز، کوئٹہ. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.